खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। हम खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त मौका घड़ी के लिए, और बिलखसूस इस बात के लिए कि आज हम जिस एपिसोड को आप तक लेकर आए हैं वो गुड फ्राइडे स्पेशल एपिसोड है, यानी मुबारक जुम्मा का ये ख़ास एपिसोड है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। और मैं ईमान रखती हूँ कि जिस तौर पर हम बथेरे एपिसोड के वसीला बरकत पाते आ रहे हैं, उसी तरह आज भी मैं और आप एक नई बरकत को, एक नए मुकाशफा, एक नए भेद को हासिल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आए इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम की जानिब आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे पाक रूह, हम तेरी नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं और यीशु नाम में मिन्नत करते हैं। खुदा बाप, आज का ये एपिसोड खुदा बाप हर एक बैठी हुई ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और खुदा बाप, जिस तरह तूने दुनिया से मोहब्बत करके अपना इकलौता बेटा वो बेऐब बर्रा कुर्बान किया है, खुदावंद यीशु मसीह तू मेरे लिए कुर्बान हुआ है, तो इस कुल दुनिया के लिए कुर्बान हुआ है। खुदावंद यीशु, फ़क्त हमें फ़ज़ल बख्श के हम तेरे बेटे यीशु के कफ़ारा पर ईमान ला सकें। खुदा रूह कुछ बख्श दीजिए कि हम जब तक तेरे कलाम को सुनते रहें, आए खुदा ये कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा बाप, मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। जैसा कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि आज हम मुबारक जुम्मा के इस ख़ास एपिसोड को आप तक लेकर आए हैं, और जिस मज़मून का मैंने चुनाव किया है वो ये है कि कफ़ारा के बारे में आज हम सीखने को हैं। कफ़ारा पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह का ये अज़ीम कफ़ारा है जो आज के दिन हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, मेरे और आपका इवज़ी होने के लिए आज से 2000 साल पहले वो बेऐब कुर्बान हुआ। वो बेऐब बर्रा जो खुदा का बर्रा है, जिसे देखकर यूहन्ना फरमाते हैं इस बात को कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आज हम उस अज़ीम बर्रे ने जो हमारे लिए कफ़ारा पेश किया है, हम उस बात को सीखने को हैं। और मेरा ईमान है कि आप सब इस एपिसोड के वसीला बरकत पाएंगे। जो गेस्ट आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, खुदावंद की ज़बरदस्त खादमा, अज़ीम खादमा एवेंजलिस्ट अकीला विलियम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर जी वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए हम अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ते हैं। सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को, हम सबको ये बताइएगा कि कफ़ारा के मायने क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कफ़ारा के मायने क्या हैं। लफ्ज़ कफ़ारा के लिए इब्रानी ज़ुबान में काफ़र लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, और जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं काफ, फे और रे, और इसका वो बनता है काफ़र और कुफ़र और तफ़कीर। और इसके बाद अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो कफ़ारा के मायने निकलते हैं तलाफ़ी करना, किसी का गुस्सा ठंडा करना, मुआफ़ करना, नज़रअंदाज करना, साफ़ करना, पाक करना और फ़तह करना, राज़ी करना और हम आंगनी पैदा करना। इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं कफ़ारा के, और हम देखते हैं कि आज कफ़ारा जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया उसके बारे में हम सीखेंगे। क्वेश्चन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमने कफ़ारा, लफ्ज़ कफ़ारा के बारे में सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि कफ़ारा जो है वो न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी कफ़ारा को जो है बहुत अहमियत हासिल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताइएगा कफ़ारा क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। कफ़ारा क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम जानते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। कोई भी पाक ना था। जब हम आदम और हवा के कहानी से शुरू करते, सब जानते हैं इस कहानी से। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसको अपने शक्ल सभी पर बनाया, और फिर उसमें अपना नक दम फूंका और वो एक जीती जाती जान हो गया। सबसे खूबसूरत बात ये, खुदा ने उसको अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, ठीक है, और जैसा खुदा खुद था वैसा ही इंसान को बनाया। और जब वो आदम के अंदर दम फूंका तो वो जीती जाती जान हो गया, तो खुदा ने उसको अपना हर चीज़ उसके सुपुर्द कर दी। उस वक्त वो खुशी से हर जगह जाता, हर काम करता। खुदा ने पूरे बाग का हर चीज़ का इख्तियार दे दिया। और जब खुदा ने उसको हवा बख्शी तो फिर इस तरह से जो थर्ड पर्सन आया, उसने आके उनके अंदर
گناہ کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے. اور جب گناہ آ گیا تو وہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم ننگے ہیں، ننگے جب گناہ کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ جب ان سے گناہ ہو گیا تو خدا تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو خدا نے کیا کیا، ان کو باغ سے نکال دیا. جب نکال دیا تو کیا ہوا، خدا اور انسان کی جدائی ہو گئی. جب جدائی ہو گئی تو پھر خدا نے جب جدائی ان کو جب باہر نکالا تو وہاں جب انہوں نے جا کے اس کے بچے پیدا ہو گیا، پھر دوسرا گناہ ہوا، ہابل اور قاہن کا گناہ ہوا، جی قتل کر دیا. تو کرتے 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 گناہ پھیلتا گیا، بدی بڑھتی چلی گئی. جس طرح نوح کے دور میں خدا ہی کہتا ہے کہ خدا نے جب زمین پر نظر کی کہ انسان کی بدی جو ہے وہ ہر روز عروج پر جاتی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب وہ بدی بڑھتی گئی تو خدا بیچارہ دیکھ کے تو بہت کیا کہنے ہیں، بہت دکھ ہوا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا. میں نے تو بنایا تھا کہ یہ میری حمد و ثنا کرے، میں نے تو بنایا تھا کہ یہ ہر میرے حکم مانے، اور دن بدن کیا ہو رہا ہے، بدی بڑھتی جا رہی ہے. اور بہت سارے خدا نے اپنے انبیاء کرام بھیجے، ٹھیک ہے، بہت سارے نبی بھیجے کہ شاید کسی وجہ کسی بھی طریقے سے انسان ان بدیوں سے باز آ جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ انسان کی سرشت میں یہ گناہ شامل ہے. بالکل سسٹر جی، بالکل صحیح کہا. جب دیکھا پھر خدا نے موسیٰ کو بھیجا. جب موسیٰ کو بھیجا تو اس نے جب اس وہاں پہ پہاڑ پر گیا، ٹھیک ہے، تو پیچھے سے لوگوں نے کیا کیا، بت بنا لیا، بچڑا بنا لیا، سونے کا بچڑا بنا لیا کہ پتہ نہیں وہ اب نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا، تو ہم کس کو پوجیں، کس سے کریں، تو وہ اس کو پوجا کرنے لگ پڑے. اس کے لیے ہم ایک آیت بھی دیکھتے ہیں. ویورز آپ ہمارے ساتھ اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 32واں باب 30ویں آیت کلام خدا میں سے. جتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے، میں چاہتی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے آپ اپنی جگہ سے اٹھیے اور اپنی بائبل لیجئے، اپنی نوٹ بک لیجئے اور آپ ان حوالہ جات کو لکھ سکتے ہیں. سو کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں. آمین آمین. کس کا کفارہ دے سکوں؟ شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ. شاید، ٹھیک ہے، مکمل نہیں. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہوں کا کفارہ دے سکوں. تو جب پوری ہم اخبار میں دیکھتے ہیں تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جاتا، خطا ہو جاتی، تو وہ کوئی اپنی خطا کی قربانی، کوئی اپنے کسی قربانیاں لے کے ہیکل میں جاتے اور وہاں جا کر اپنی خطا کی قربانی اور سوختی قربانی گزارتے، اور پھر وہ ان کی خاک لے کے اس کے اوپر چھڑکتے اور وہ پاک ہو جاتے. وہ پھر پاک ہو کے اپنے گھر چلے جاتے. لیکن پھر کیا، وہ عارضی، صرف عارضی تھا، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پر خلاصی نہیں تھی. پھر دوسرے دن اگر کوئی گناہ ہو گیا پھر سے وہی گناہ. لیکن انسان کے پاس ابدی جو خلاصی تھی وہ نہیں تھی. اس کے لیے ہم ایک اور بھی حوالہ دیکھ لیتے ہیں کفارے کے، اسی کا خروج کا 30 باب اس کی 10 آیت دیکھیں. آئے میرے عزیزو، آپ میرے ساتھ پھر سے کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 30واں باب 30 باب اس کی 10 آیت. 10ویں آیت میں کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے. یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے. آمین. کہاں لکھا ہے؟ سال بسال. سال بسال، یس. ٹھیک ہے جی. آج کے دور میں اگر ہمارا یہی حال ہوتا تو خود سوچیں کہاں سے ہم بیل بچڑے لاتے، کہاں سے اتنے کچھ لاتے. تو یہ دیکھیں کہ ہر سال کرنا ہے. جیسے ہمارے مسلم بہن بھائی بیچارے ہر سال کوئی بیل کا، کوئی اونٹ کا، کوئی کسی کے قربانیاں دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے کفارہ کر لیا ہے، پاک ہو گیا ہے، اگلے سال پھر ویسے ہی وہ کرتے ہیں. ابدی خلاصی نہیں تھی. تو پھر بھی یہاں پہ لکھتا ہے کہ کفارہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے؟ سال بسال یہی رہتا تھا. خطا کی قربانی کرتے اور پھر اس کا خون لے کے جاتے اور پھر اپنے ان کے خون کو جا کے چھڑکتے
اور جو بکرا یا بچڑا جو بھی لے کے جاتے اس کو کوئی قربانی چڑھاتے، ایک خطا کی قربانی اور ایک سوخت کی قربانی، اور پھر سے وہی حال ہوتا، اس کی راکھ چھڑکتے اور پھر وہی ہو جاتا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے کہ یسایا نبی کا صحیفہ بھی دیکھ لیتے ہیں، 6 باب اس کی 6 تا 7 آیت۔ یسایا نبی کے صحیفہ میں کلام خدا میں 6 باب کی 6 آیت میں کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ صرافیم فرشتہ تھا، تو اس نے بھی کیا کیا، کہاں سے لی؟ ایک سلگتا ہوا انگارہ لیا، کوئلہ لیا، اور جا کر اس کے لبوں پر رکھا، جو کہ ہمارے اندر کے وہ جو ہم نے جھوٹ یا جو بھی ہمارے اندر سے گندگی نکلی ہے، کیونکہ جو ذہن سوچتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور وہی جو دیکھتی ہیں وہ دل میں سماتی کہ ہم نے یہی کرنا ہے، غنیمتی ہمارے اندر آ جاتی ہے اور زبان سے نکلتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ہماری زبان، اس نے کہا کہ میں اس کی زبان کو پاک کرتا ہوں تاکہ تمہاری کیا ہو، ساری بدکرداری دور ہو جائے۔ ہالیلویا۔ اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ یہ سکھا رہے ہیں کہ کفارہ کا جو ذکر ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہمیں کس طور پر ملتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم جس کفارہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں وہ ایسا کفارہ نہیں ہے جو سال بہ سال جو ہے وہ دیا جائے، بلکہ ہم جس کفارہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اس کفارہ نے ہمیں ہر قسم کی ایسی جتنے بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، ان تمام ایسی ایکٹیویٹیز سے آزاد کر دیا ہے، ایسی تمام مشقوں سے ہمیں آزاد کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان جس مشکل کا شکار تھا کہ ہر سال بہ سال وہ اپنے گناہوں کے لیے جو ہے وہ کفارہ پیش کیا کرتے تھے، کاہن جو ہے وہ سال بہ سال ان اپنی قوم کے گناہوں کا کفارہ جو ہے لے کر وہ پاک مکان میں داخل ہوا کرتا تھا، لیکن ہم جس کفارہ پر بات کر رہے ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کا کفارہ ہے۔ ہالیلویہ۔ ایسا کفارہ جس نے ہمیں آزاد کیا ہے، جس نے ہمیں ہر قسم کے گناہ کی غلاظت سے نکال دیا ہے۔ ہالیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہالیلویہ۔ میں چاہتی ہوں سسٹر جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یسوع مسیح کا کفارہ باقی کفاروں سے افضل کیوں ہے؟ آمین۔ ہالیلویہ۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمیں ابدی خلاصی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ تو سال بہ سال، اور ہم جب بھی اور ہر پل اگر ابھی ہم نے خطا کی قربانی کر چڑھا کے آئے اور باہر نکلے، کوئی غلطی کر لی ہے، خطا کر لی، پھر ہم دوبارہ وہیں پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو تھا ایک ابدی خلاصی چاہیے تھی مکمل طور پر، کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمیں دوبارہ سے ایسی قربانیاں نہ کرنی پڑیں۔ تو ہم ایک آیت دیکھتے ہیں اس کے لیے، عبرانیوں 10 باب، پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ والی 10 باب اس کی 4 آیت دیکھیے ذرا۔ پریز دی لارڈ۔ گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا سسٹر جی، ہم اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم جس عظیم کفارہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کا عظیم کفارہ ہے۔ ہالیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ میں چاہتی ہوں سسٹر جی آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی سسٹر جی، ابھی ہم دیکھیں گے کہ عبرانیوں کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 4 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 10واں باب 4 آیت مبارکہ میں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ ہالیلویہ۔ اور سسٹر جی پلیز اسی کے ساتھ آپ 11 اور 12 پڑھ لیں۔ اسی طرح کلام خدا میں 10ویں باب ہی کی 11 اور 12ویں آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ ہالیلویہ۔ 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 جیسا کہ سسٹر جی ہم نے پہلے دیکھا کہ
ابتدا سے ہی گناہ ہو گیا اور خدا کی اور انسان کی جدائی ہو گئی، تو پھر سے انسان کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے خدا نے پہلے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے جو یہ کہ بیل و بچڑوں تک کے خون گر سک رہے، لیکن خدا نے اینڈ میں جا کر اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں آئے اور اپنا کفارہ دے اور ہمیں ان بچڑوں سے، ان بیلوں کے خون سے نجاست سے نجات دے۔ تو خدا نے یہی وہی آیت یہاں پہ لکھی ہوئی کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے اور ہم ابدی خلاصی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ دنیا میں آیا، اس نے آ کے منادی کی اور انسان بن کر آیا، کیونکہ انسان ہی انسان کو مکمل طور پر نجاست سے پاک کر سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ انسان کے بدلے انسان ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے جو بدلہ اس کے انسان کے بدلے جس جان کو پیش ہونا ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، اور یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ وہ انسان بن کر بطن مادر سے جو ہے وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہو کر خداوند یسوع مسیح انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اسی لیے تھے تاکہ وہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی قربانیوں سے آزاد کر کے وہ میرے اور آپ کے لیے ایسا بے برا جو ہے وہ پیش ہو کر اپنے آپ کو اس نے پیش کیا تاکہ میں اور آپ آزاد ہو جائیں، مخلصی پائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بالکل سسٹر جی، خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہمارا کفارہ دے کر اپنی جان تک قربان کر کے اس نے صلیب پر چڑھ کر ہمارے لیے کیا کیا دکھ سہے، ہمارے لیے کوڑے کھائے، ہمارے لیے وہ کانٹوں کا تاج پہنا، منہ پر تھکوایا، یہاں تک کہ لوگ اس کو لان تان کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر نیچے اتر۔ اتنی اذیت اس نے ہمارے لیے سہی تاکہ ہم اس گندگی سے جو گناہ کی دلدل میں ہم دسے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں۔ اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیں ساری نجاست سے پاک اور صاف کر دیا، لیکن کیا ہے انسان پھر بھی بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے، روز اس کو صلیب چڑھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایسے کر کے پھر سے اس کو اذیت دیتا ہے۔ جب اس نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا، ہمیں انسانوں کو چاہیے جتنے بھی ہیں دنیا میں، ان کو چاہیے کہ اس کفارے کو جو آج بھی ہم کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں، گڈ فرائیڈے کو دیکھیں گے، سب سیکھیں گے، سب سنتے بھی ہیں، لیکن پھر عمل نہیں ہم کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا، اس نے ہماری خاطر آ کے دکھ سکے، ان دکھوں کو یاد رکھے کہ اس نے کتنی اذیت پا کر، یہاں تک کہ اس نے اتنا وہ نیزہ کھایا، نیزہ اور جو اس سے سارا خون نکلا، ٹھیک ہے، اتنی اذیت اس نے ہم سے کس لیے، کیونکہ انسان ہی انسان کی کیا کر سکتا تھا، انسان ہی انسان کے لیے قربانی پیش کر سکتا تھا، کیونکہ انسان کے لیے بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون تو عرصہ دراز سے جو ہے وہ بہایا جا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ کافی نہ تھا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ انسان کے لیے انسان ہی کو پیش ہونا تھا تاکہ وہ انسان کو اس گناہ کی جو غلاظت ہے، گناہ کی جو دلدل ہے، گناہ کی جو کیچ ہے، اس میں سے نکال سکے۔ ہاللیلویہ، اور اس کے لیے بے عیب برا قربان ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح جو خدا کا بے عیب برا ہے، اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ایک ہی بار، بائبل مقدس میں مجھے اس ورڈ سے اتنی بلیسنگ ملی اور میں ضرور شیئر کروں گی، لکھا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے، یہ ابدی قربانی ہے، یہ ابدی کفارہ ہے، اس کے بعد ابھی اور کسی کفارہ کی ضرورت نہ رہی۔ لکھا ہے خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اب یہ کام جو کفارہ ہر سال کاہن پیش کیا کرتا تھا، ہمارا سردار کاہن جو خدا یسوع المسیح ہے، اس نے آپ ہی ایک بار جو ہے وہ پاک مکان میں داخل ہو کر میری اور آپ کی ابدی خلاصی کرائی ہے۔ ہاللیلویہ، تو میں چاہتی ہوں سسٹر جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یسوع المسیح کا کفارہ جو ہے، کیا وہ کسی ایک خاص جو ہے امت کے لیے ہے، کسی خاص قبیلہ کے لیے ہے، یا پھر یسوع المسیح کا کفارہ عالمی کفارہ ہے؟ ہاللیلویہ، بہت خوبصورت بات، عالمی کفارہ، یہ کسی بھی ایک انسان کے لیے نہیں ہے،
یہ کل جہان کے لیے ہے، پریز گاڈ، کسی بھی کسی مذہب بھی سے، قوم قبیلہ سے ہے، کسی کیونکہ سے بھی بائبل تعلق مقدس رکھتا میں ہے، لکھا ہے خدا نے دنیا جہان سے سے ایسی محبت کی۔ رکھی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت مبارکہ یہ فرماتی ہے، اور بچہ بچہ اس ورڈ سے واقف ہے۔ ہم جب سنڈے اسکول جاتے ہیں تو ہمیں تبھی سے ہماری سنڈے اسکول جو ٹیچر ہے وہ اس ورڈس کو جو ہے یاد کرواتی ہے، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن واچ کر رہی ہیں جو یہ سوچیں کہ میں تو جو ہے مسیحی نہیں ہوں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند یسوع المسیح کا کفارہ عالمی کفارہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلہ سے ہے، اگر میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ بے عیب برہ جو آج سے 2000 سال پہلے قربان ہوا تھا، وہ بے عیب برہ میرے اور آپ کے لیے عظیم کفارہ دے چکا ہے۔ اب میں اور آپ گناہ کی غلامی میں نہیں رہے، اب ہم پر سزا کا حکم نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ سسٹر، اس کے ساتھ ہم ایک زبور کی بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے کی پیشن گوئی لکھی گئی ہے۔ یہ زبور دیکھیے 79۔ کلام خدا میں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جن ویورز نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، اگر آپ بائبل لے سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جی سسٹر۔ ہاں جی، زبور 79 اس کی 9 آیت۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کی یہ پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب یہ تو بھی نئے عہد نامے کی بات ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں ہم جب دیکھتے ہیں یہ بھی خود یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا۔ لوگ دکھوں میں تھے، تکلیفوں میں تھے، لیکن کوئی کفارہ ان کا نہیں تھا، بیچارے تنگ آ گئے تھے بار بار قربانیاں دے دے کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ تو اس کے بعد پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور ہمارے لیے ابدی خلاصی کی۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں، اور میں اس بات کو سیکھ رہی تھی اور جان رہی تھی اس بات کو کہ کلام خدا میں جب یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ آپ کا گناہ کس قدر سنگین ہے، یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا گناہ کتنا بڑا ہے، آپ کے گناہ کے بوجھ کا جو وزن ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہیوی ہے، یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ جو بات معنی رکھتی ہے وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ اس کا خون اتنا زیادہ پاک ہے کہ وہ میرے اور آپ کے ہر قسم کے گناہ کی جو فہرست ہے اسے دھو کر مجھے اور آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ آئیں سسٹر جی، ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، رومیو 5 باب اس کی 8 سے 11 آیت، آپ پلیز اس میں سے دیکھیے گا۔ رومیو کے نام خط میں، پولس رسول کے رومیو کے نام خط میں 5ویں باب کی 8ویں آیت مبارکہ میں کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آمین پریز دی آمین۔ لارڈ۔ خداوند کی کتنی شکر گزاری۔ خوبصورت بات Praise لکھی ہوئی ہے hallelujah۔ اس میں کہ ہم جب ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں میں ڈوبے تھے، ہر ایک نجاست سے بھرے ہوئے تھے، ہم بتوں کے آگے جا کے سجدہ کرتے تھے، تو خدا باپ نے ہمارے لیے خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس نے بھیج کر ہمیں اس ساری گندگی سے، ہر ایک جب ہم جا کے بتوں کے آگے جھکتے تھے، ٹھیک ہے، تو خدا نے ہمیں ایک اپنا بیٹا بھیجا تاکہ کیا کریں، ہمیں ہر طرح کے نجاست سے رہائی بخش دے۔ اس نے آ کر ہمارے لیے بہت دکھ سکے، اس نے آ کے ہمارے لیے کفارہ دیا، ہمیں اس کے ہر ایک نجاست سے پاک کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں وہ کامل قربانی دے گیا، ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی تھی، اور جو پہلے عارضی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی کیا تھی، کامل قربانی تھی، اس میں ذرا سا بھی کوئی ہمیں شک شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، کوئی انسان بے عیب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو خدا کا بیٹا بے عیب تھا، وہ آیا اور اس نے ہمیں کامل طور پر ہر ایک چیز سے نجات بخش دی، ٹھیک ہے، اور یہ کامل کفارہ تھا۔
दुनिया की जितनी भी हमें पहले अखबार में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, तो वो आर्जी सारे कफ़ारे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मुकम्मल तोहफ़ा, कामिल कफ़ारा है। हालेलुया, आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और बेशक आज जिस खुशी की ख़बर को मैं आप तक लेकर आई हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो कफ़ारा है वो कामिल कफ़ारा है। उसके कफ़ारा ने हमें आज़ाद कर दिया है। हमें सिर्फ जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि हम उसके कामिल कफ़ारा पर ईमान लाने वाले हों। हम ये कहने वाले हों कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह, तूने मेरी जान के बदले मेरा इवज़ी होकर तू आया है और तूने मेरे लिए अपना कफ़ारा पेश किया है। हालेलुया। अगर आज, और मैं कहूँगी आज क्या अभी ही आप ईमान ले आते हैं, तो मैं और आप उस गुनाह की ज़िंदगी से निकल कर अब मैं और आप मसीह में खुदा की रास्तबाज़ी हो चुके हैं। हालेलुया। और हमारे पास ये हौप है, ये उम्मीद है कि हम मसीह में अब हमेशा ताअबद खुदा बाप के साथ हमेशा बादशाही करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर जी, जितने भी व्यूवर्स आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, कोई भी मैसेज जो आप उन्हें डिलीवर करना चाहती हैं, आप कोई भी एडवाइस करना चाहती हैं, आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं, आपके पास मौका है। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए ये कामिल कुर्बानी और कामिल कफ़ारा है, इस पर ईमान लाना है हमें। और जो पहले ज़िंदगी हम गुजार चुके, उसके अब जो नई ज़िंदगी में हमने दाखिल होना है, खुदा के पाक लहू को अपने ऊपर लेना है और उसमें पेवस्त हो जाना है ताकि इब्लीस को हम शर्मिंदा कर सकें। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं इन तमाम बातों के लिए और गुड फ्राइडे के इस स्पेशल एपिसोड के लिए भी हम खुदा बाप की नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं। और मेरा ईमान है आप सभी ने बरकत पाई है। और मैं लास्ट में आपको ये बताती चलूँ, अगेन मैं ये कहूँगी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसका जो कफ़ारा है वो आलमी कफ़ारा है, वो हर एक के लिए जो है उसने अपनी जान को पेश किया है। लेकिन फ़क्त इस बात की ज़रूरत है कि मैं और आप उस पर ईमान ले आएँ। हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है ताकि हम बाकी तमाम कुर्बानियों से, बाकी तमाम गुनाहों से आज़ाद होकर उसके साथ हमेशा उसके साथ बादशाही करने वाले हों, हमेशा उसके साथ सुकूनत करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुबारक जुम्मा का ये ख़ास दिन आप सबों की ज़िंदगी में एक नई ब्लेसिंग को, जिस तरह आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो डाकू, जो 2 डाकू मसलूब हुए और जो राइट हैंड साइड पर डाकू था, उसने कहा, वो उसने यकीन जान लिया, वो ईमान ले आया कि ये निजात दहिंदा है। और वो कहता है कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा खूबसूरत जवाब मिलता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो ये अपॉर्चुनिटी अगर उस डाकू ने अवेल कर ली और गो के उसने पूरी ज़िंदगी नहायत संगीन जराइम किए हों, ना जाने कितना कितना उसने जो है ऐसा गुनाह किया हो, लेकिन वो उस वक्त उस आखिरी लम्हात में अपनी निजात को पा गया। हालेलुया, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया। सो आज मेरे और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आएँ और हम हमेशा उसके साथ सुकूनत करने वाले हों, इटर्निटी को हासिल कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न।